अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरी सोच या दीन और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नाजरीन, एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। ये हदीस मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और हर दौर में, हर मसले में जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता ऐसे है कि क्योंकि हया की कमी है इसीलिए बहुत से मसाइल हमारी सोसाइटी में बढ़ते चले जा रहे हैं। हया को आमतौर पे लोग इस तरह देखते हैं कि शायद ये सिर्फ शर्म का नाम है, लेकिन हया क्या है? ये एक ऐसी क़ुव्वत है इंसान के अंदर जो इंसान को ज़िंदा रखती है, उसके ज़मीर को जगाए रखती है, उसको ये एहसास दिलाती है कि तुमने अपने आप को हर बुरे काम से रोकना है। उसका अंदर का अलार्म हर गलत काम पे बजना शुरू हो जाता है। तो जब हम छोटे छोटे मामलात में सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ा और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना शुरू कर देते हैं, अपनी सोच में चले जाते हैं, अपनी चाहतों में चले जाते हैं, तो क्या होता है? ये हया मुतासिर होती है। जब हया मुतासिर होती है तो इंसान बोल्डनेस के नाम पे, कॉन्फिडेंस के नाम पे छोटी छोटी बातों पे पहले कहता है नो दिस इज़ माई लाइफ, और उसके बाद ये मसाइल बढ़ते चले जाते हैं और फिर पूरी सोसाइटी में जो हमारे मामलात होते हैं उसकी ग्रिप में आ जाते हैं। और एक वक्त इंसान की ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब वो सिर्फ सोसाइटी में रहने वाले मामलात पर ही नहीं बल्कि अपने रब के साथ जो मामलात हैं उनमें भी इतना बोल्ड हो जाता है कि जो उसका दायरा कार है उससे बाहर चला जाता है। और यहाँ पे हम यही देखते हैं कि एथियज़म, इल्हाद, इसकी जितनी शक्लें नज़र आती हैं उसमें यही बोल्ड एटीट्यूड है कि बजाय इसके कि हम अल्लाह का कलाम पढ़ें और सोचें कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हम हर बात पे ये सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। वो सवाल नहीं करते जो करने चाहिए, जो हमें ईमान के करीब रखें, वो सवाल करते हैं जो हमें ईमान से दूर लेके जाएं। तो अपनी हया पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि वालिदैन बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो उनका बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेटस होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं उम्मे उसामा, जिन्होंने एथियज़म पे ख़ास तौर पे बहुत काम किया, वैसे भी दावत में बहुत अरसे से हैं और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से ये काम कर रही हैं। चल के उनसे जो भी उन्होंने आज हमें बताना है वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बात तो हम वालिदैन पे करेंगे लेकिन पहले ज़रा हम एक सोसाइटी का भी पूरा पस मंज़र अगर देख लें, क्योंकि होता ये कि वालिदैन जो भी फ़ैसले कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस की वजह से होते हैं। तो जब सोसाइटी की हम बात करते हैं तो क्या है, यानी कि हम सोसाइटी बना रहे हैं या सोसाइटी हमें बना रही है? असल में दोनों तरह से ही होता है। एक साइकिल है जो चलता है, सही, क्योंकि सोसाइटी बेसिकली हम लोग ही होते हैं ना, इंसान ही होते हैं, जिसको आप माहौल कह लें या तो एक जो फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं इमाइल डुरखेम, तो उन्होंने ये कहा कि जो सोसाइटी है उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर कि उसके हर डिसीजन और हर एंगल से उसकी हर ज़िंदगी के हिस्से में सोसाइटी जो है वो असरअंदाज हो रही होती है। और आप चाहें या ना चाहें आप उधर से स्टिमुलस ले रहे होते हैं। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप नापसंद भी कर रहे होते हैं लेकिन वो फिर भी आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। सोसाइटी का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। ठीक है, यानी हम तो बना रहे हैं लेकिन ये कि हम उसके असरात भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो ले रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, फ्रीडम ऑफ चॉइस कितनी हमें होती है सोसाइटी में रहते हुए कि हम सोसाइटी का हिस्सा भी हों लेकिन अपनी कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस पर भी कायम रह सकें। ख़ास तौर पे हमारे लिए इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि अगर हम किसी मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि चंद घराने ऐसे होते हैं जिसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक, तो मुसलमानों के अंदर रहते हुए भी ये प्रेशर है। अगर आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे होते हैं तो वहाँ पे ये प्रेशर जो है वो और बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, इसमें जब तक आपको पूरा यकीन नहीं होगा कि आप हक पर हैं, सही, जब आपको ये यकीन हो जाएगा तो फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो बिल्कुल पूरे अपने
اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اخلاق سے دوسروں کو انفلوئنس بھی کر رہے ہوتے ہیں, نان مسلمس کو بھی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا جو اپنے دین میں کانفیڈنس ہے نا, یہ اگر پورا ہوگا کہ ہم ہی ٹھیک, دین ہی ٹھیک ہے, اسلام ہی ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو سوسائٹی کے پریشر کو آپ ایک حد تک آپ اس کو ایٹ بے رکھ سکیں گے, آپ روک سکیں گے. آپ کی بات سے مجھے یہ خیال آیا کہ جیسے بچے بھی اکثر کہتے ہیں نا, ایک تو سوسائٹی ہے, لیکن اگر ہم ہر گھر انڈیویجول گھر کو بھی دیکھ لیں یا فیملی سٹرکچر کو بھی دیکھ لیں, اکثر بچے جو ہیں ماں باپ پہ یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ فلاں نے اجازت دے دی, فلاں کے گھر میں یہ ہے, وہ کتنے لکی ہیں, اور ماں باپ اسی پریشر میں کئی دفعہ بچوں کو بہت سی غلط چیزوں کی جو ہے اجازت بھی دے دیتے ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں بھی ان کو بتائیں گے بیٹا یہ ہمارا گھر, وہ ان کا گھر, اور اسی طرح سوسائٹی میں بھی کہ جو ہماری ویلیو ہے ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے, تو وہ پھر کام آسان ہو جائے گا. اور بچوں کو یہ بتاتے رہنا اور اپنے ویلیوز بتاتے رہنا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ پیار سے ڈسکشنز کرنا, تو وہ اس سے, اور کئی دفعہ آپ کے کہنے سے ان کے دل میں اس چیز کی خواہش کم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات, کہنے کا طریقہ آنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہ جب ہم سوسائٹی کی اور اس کے پریشرز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کہیں ہمیں وارننگز ملی ہیں کہ کیا ہم نے کیسے سوسائٹی سے ڈیل کرنا ہے, کیسے سوسائٹی کو ہینڈل کرنا ہے, کون کون سے جو ایسے اثرات ہیں, انفلوئنسز ہیں, ان کو اپنے اندر نہیں آنے دینا؟ بالکل, آپ دیکھیں کہ ماحول کے حوالے سے اور صحبت کے حوالے سے, سوسائٹی آپ کی صحبت ہے نا, بالکل, تو بہت ایکسپلیسٹلی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں. مثلاً قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ اس شخص سے اعراض کرو, اس سے ذرا دور رہو جو ہمارے ذکر سے دور ہوا ہے, تو اس کی زیادہ صحبت مت اختیار کرو, کیونکہ انسان کو اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں. بالکل, جیسے یہ بھی کہا گیا کہ کہیں اللہ اور رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس مجلس سے بھی اٹھ جاؤ, مت بیٹھو وہاں, مجلس سے اٹھ جاؤ, ورنہ تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. بالکل, تو یہ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے. بالکل صحیح. جیسے کئی لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر جیسے اسپیشلی نان مسلم کنٹری میں ہوں کہ ہمارے ہسبینڈ کسی بزنس میں ہیں اور وہاں جب بزنس گیدرنگ ہوتی ہیں تو وہاں شراب بھی سرو کی جاتی ہے, تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ موجود نہ رہو, نہ رہیں, بالکل اس وقت وہاں موجود نہ رہیں, آپ کے اندر سے برائی کی نفرت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جی بالکل. اچھا, جیسے اب ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بچہ ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور پھر بعد میں اس کا جو ہے اس کے والدین اس کو ایک دین دیتے ہیں. اب ہم سوسائٹی سے کٹ آف ہو کر تو نہیں رہ سکتے, تو یہ جو اچھی اور بری سوسائٹی ہے وہ بھی تو ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہے. اب ہمارے حالات, واقعات, قسمت بن جاتی ہے کہ کئی دفعہ ہم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں, تو ایسے معاملات میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے فرض کریں کئی دفعہ سوسائٹی میں ہی, جیسے اکثر لوگ جب بات کرتے ہیں میکے اور سسرال کی بھی, اور خاص طور پہ سسرال کی, بہت سی خواتین کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ میں تو اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں, لیکن کیونکہ میں اپنے جیسے سسرال میں رہ رہی ہوں وہ ایسے نہیں ہیں, اور میں کیا کروں, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. نہیں, اپنی محنت کا پھر اضافہ کرنا, اپنی حکمت میں اضافہ کرنا. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے نا کچھ بچیوں سے پوچھا جو ینگ مدرز ہیں اور اچھی کمیٹڈ مدرز ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح اپنے بچوں کو ان چیزوں کے اثرات سے بچاتے ہیں. تو ایک بچی جو تھی اس نے کہا کہ اپنے امانگ ادر تھنگس اس نے ایک یہ کہا کہ ایک یہ بہت ضروری ہے کہ گھر والے سارے ایک ہی لیول کے اوپر ہوں, خاص طور پر دونوں ماں اور باپ جو ہیں ان کا ایک لیول پہ ہونا ضروری ہے, ورنہ بچہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. اور جو چیز اس کو زیادہ اس وقت پسند آ رہی ہوتی ہے وہ اسی, کئی دفعہ ماں روک رہی ہوتی ہے تو گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ اجازت دے دیتے ہیں تو وہ ادھر ہی مائل ہو جاتا ہے. تو اس سے ذرا احتیاط تو بہرحال ضروری ہے, اور ہر کسی کو, چاہے وہ پیرنٹس میں سے کوئی فریق ہے, چاہے وہ گرینڈ پیرنٹس اور پیرنٹس میں سے کوئی ہے, تو ان کو اس چیز کا باقاعدہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ بچے کی آئندہ کی جو تربیت ہے اس میں یہ کوئی اچھا پارٹ نہیں پلے کرتی چیز, یہ جو کانٹرڈکشن ہے پیرنٹس کی آپس میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پھر مدرس کو چاہیے کہ وہ آرام سے, پیار محبت سے بزرگوں کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے, اور لیکن اس چیز کو ایک ہتھیار بنا لینا کہ نہیں پھر اب میرے لیے تو پھر کچھ کرنے کا رہ ہی نہیں گیا کیونکہ ہمارے گھر میں ایسے ہے, تو ڈیڈ اینڈ تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا کبھی بنایا ہی نہیں. صحیح. There is always a way. اسامہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہی بات کر رہے ہیں سوسائٹی کی, اور پھر سوسائٹی کے جتنے پریشرز ہیں, اور خاص طور پہ نیگیٹو پریشرز بہت زیادہ آتے ہیں اور بہت جلدی لے بھی لیے جاتے ہیں,
مائیں کئی دفعہ کہتی ہیں ہم گھر میں بچوں کو گالی نہیں سکھاتے, بچے گالی دے رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو اس طرح سے بدتمیزی سے بات کرنا نہیں سکھایا, لیکن وہ بہت ڈسرسپیکٹفل طریقے سے بات کرتے ہیں. تو سوسائٹی تو ہمیشہ سے ایسی ہی مکسڈ اپ رہی ہے. ہم سیرہ میں پڑھیں, ہم باقی بہت سارے ہمارے ایسے رول ماڈلز ہیں, لیکن آج کے دور میں یہ نعرہ بہت آتا ہے کہ رول ماڈل کوئی نہیں ہے سوسائٹی میں, ہم کیا کریں. تو ہمیں قرآن اور حدیث سے کوئی ایسی موٹیویشنل واقعات یا ایسے رول ماڈلز ملتے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں رکھ کے فیصلے کرنا شروع کریں؟ بالکل ملتے ہیں, اس لیے کہ قرآن تو کسی چیز میں بھی آپ کو فیل نہیں کرے گا. آپ جو اس کے اندر سے گائیڈنس تلاش کریں گے آپ کو ملے گی. اور رول ماڈلز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ افراد جو ہیں ان کو اگزامپل کے طور پر بیان کیا ہے قرآن کے اندر, جس میں سب سے فرسٹ اینڈ فورموسٹ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. صحیح, ان کو فالو کرو, ان کو رول ماڈل بناؤ. اور جتنا انسان رول ماڈل بناتا چلا جاتا ہے نا اور ان کو اسٹڈی کرتا چلا جاتا ہے, اتنا ہی اس کے اندر وہ چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. صحیح, ایون یہاں تک بھی سائیکالوجسٹ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ فزیکلی بھی ایک انسان کو کاپی کرنے لگ جائیں نا تو آپ کے اندر پرسنالٹی کی وہی چیزیں بھی آنے لگ جاتی ہیں. صحیح. تو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں. پھر سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تمہارے لیے رول ماڈل ہیں. تو ان کو دیکھیں, ان کی زندگی کے حالات پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح, اور ان کا مین چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے یکسوئی, کہ بس جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, جب اللہ نے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو بس وہ فرما بردار ہو گئے. زندگی کے کسی دو راہے پر آپ کو جب بھی کوئی چوائس میک کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے لیے اصحاب الکہف کو رول ماڈل بنایا ہے. پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو رول ماڈل بنایا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ ہمیں بہت سارے رول ماڈلز ملتے ہیں, اور اگر ہم ان کے واقعات کو پڑھیں اور انہوں نے کس طرح سے اسی سوسائٹی میں رہ کر کام کیا, بہت اہم یہ بات ہے, اور موضوع بھی بہت اہم چل رہا ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ناظرین ایک شارٹ بریک, اور اس کے بعد اپنے اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. اور اس شارٹ بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک پرنسپل سے ہم نے ایک انسٹیٹیوشن کی بات کی, اور ہم نے جاننا یہ چاہا کہ جو بچے وہاں پر آ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور ان کے جو چیلنجز ہیں اس میں وہ کیا دیکھتے ہیں, کہ والدین کا کیا پازیٹیو اور کیا نیگیٹو رول ہے. آئیے چل کے ان کی بات بھی سنتے ہیں, اور پھر بریک کے بعد اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے. شکریہ ڈاکٹر کنول قیصر. بچوں کے عمومی مسائل کا جہاں تک تعلق ہے طلباء کے حوالے سے, تو اس کو اس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری یوتھ اپنے مستقبل کے اعتبار سے, اس کے حوالے سے کسی واضح سمت کو نہیں دیکھ پا رہی. جسے کہتے ہیں سینس آف ڈائریکشن اور آبجیکٹیوٹی, یہ دونوں عنقا ہیں اس سارے معاملے میں. ہمارے بچوں کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کیسے یہ سب کچھ کر پائیں گے. جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے خواہش کی پیروی کرنا, خواہش کے پیچھے چلنا, جبکہ خارجی طور پر اس خواہش کے لیے کوئی ایسا ریلائبل سپورٹنگ ڈیٹا موجود نہ ہو جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کیا جا سکے. تو پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کو درپیش ہے بطور ایک کیفیت اور مسئلہ, کہ ان کے ہاں سینس آف ڈائریکشن اور مقصد جو ہے اس کا فقدان ہے. دوسری اہم بات, جب مقصد واضح نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داری یقیناً ان فورمز پہ ہوتی ہے, ان انسٹیٹیوشنز پہ ہوتی ہے جو مقصد کی وضاحت اور صراحت کے ذمہ دار ہیں. تو کوئی ایسا باقاعدہ فورم موجود نہیں نوجوانوں کے نقطہ نظر سے جو ان کی ایسی رہنمائی کر سکے جو ان کے اس کلاؤڈی پرسیپشن کو
کلیئر کر سکے ان کے مقصد اور سینس آف ڈائریکشن کے حوالے سے۔ اگلی بات یہ ہے جس کیفیت میں ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو، اور یہ چونکہ نوجوانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حالانکہ عمومی طور پہ ہماری جو قومی المیہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک کلیئرٹی کے ساتھ، مقاصد کے طے شدہ ہونے کے ساتھ، سینس آف ڈائریکشن کے ساتھ، اور پھر اسٹریٹجی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ٹیکٹیکل ڈیٹیلز جو ہیں ہمارے معاملات کی، وہ ہم پر واضح نہیں ہیں۔ ہمارے فورم اس معاملے میں بچوں کی رہنمائی کرنے سے قاصر ہیں، اور جس جگہ کچھ لوگ اپنے اپنے انداز سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اپنے فورمز کو کہ ہم رہنمائی کے لیے موجود ہیں، تو ان کے ہاں اتنی ڈائیورسٹی ہے اس کی کمرشل نیچر ہونے کی وجہ سے، اس کی نظریاتی نوعیت کے باعث، کہ وہ بہت سے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ نتیجہ ہمارا نوجوان کنفیوز ہے، ہمارا نوجوان کلیئر نہیں ہے۔ باقی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انفرادی طور پہ وہ جو خواہش کے پیچھے چلنے کا معاملہ ہے، اس کے باعث ہم ایک طویل اسٹریٹجک پلان جو ہے پوری قوم کا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 30 سال بعد، آج سے 40 سال بعد ہمیں بطور قوم کہاں ہونا چاہیے، ہمارے کیا مقاصد ہیں، اور انسان عمومی طور پہ 50 سال بعد کہاں پہ کھڑے ہوں گے اسکور رائرز میں یا اسکور رائرز سے باہر، اس کے بارے میں یہ جاننا آج ضروری ہے، تاکہ ان سکلز کو، ان مہارتوں کو ترویج دی جا سکے جو ہمارے یوتھ کو اور ان کے آئندہ کنٹینیوٹی کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں مدد دے سکے، اور وہ کمپیٹ کر سکیں، سروائیو کر سکیں اور کولیبریٹ کر سکیں۔ اس کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کیا جائے؟ تو وہی بات کسی بھی ماہر تعلیم سے پوچھیے، وہ یہی کہیں گے کہ آپ کا نصاب، تعلیمی نصاب جو ہے یہ بنیاد ہے۔ کیا یہ جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہے؟ ہو سکتا ہے بعض جگہوں پہ آپ کو جواب ملے جی ہاں، لیکن کیا عصری تقاضے مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں؟ تو پھر اس سوال کا جواب ہاں میں دینا، اثبات میں دینا زیادہ آسان نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ارباب اختیار سے مراد اس وقت ماہرین تعلیم جو ہیں، جو فیوچرسٹک ویژن کے ساتھ اپنے عہد حاضر کی جو مقاصد ہیں تعلیمی اور اس کے لیے جو ضروری مہارتیں ہیں، ان کی بنیاد پر نصاب ترتیب دیں، اور اس نصاب کو پڑھائے جانے کے لیے پڑھانے والوں کی باقاعدہ تربیت کریں، اور اس میں سٹیک ہولڈرز کو شامل کیجئے۔ ہمارا نوجوان جو ہے یہ اپنے مستقبل کے بارے میں انسرٹن ضرور ہے، لیکن یہ ہم سے کئی قدم آگے سوچتا ہے، تو یہ سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ساتھ شامل کیجئے۔ تو والدین کا رول اس میں انتہائی اہم ہے۔ والدین اپنی ملٹی ڈائمینشنل رولز معاشرے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ملٹی ڈائمینشنل رول میں ایک رول ان کا معاشی سٹرگل کا بھی ہے، معاشی جدوجہد کا رول بھی ہے۔ بعض اتنے مصروف ہوتے ہیں اس میں کہ وہ اپنے دیگر رول جو ہیں ان کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں بغیر شعوری ارادے کے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ والدین کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیا جائے کہ وہ اپنی خواہش کی بجائے حقائق کو سامنے رکھیں۔ حقائق کو جب سامنے رکھیں گے، ملکی ضروریات کو سامنے رکھیں گے، آپ کا جو پلاننگ کمیشن ہے وہ جب بتائے گا کہ ہم اتنے جابز کریٹ کرنے والے ہیں آئندہ 20 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں، اسی طرح سے آپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم میں ان شعبوں میں داخلے دیے جائیں گے جن مہارتوں کی آئندہ 5 سال 10 سال میں ضرورت پڑنے والی ہے، تو یقینی طور پہ والدین جو ہیں ان کو از سر نو اپنی خواہشات کو حقائق کے ساتھ منسلک کرنا پڑے گا، اور انہیں اپنے بچوں کی بات اور ان کا نقطہ نظر سننا پڑے گا، تاکہ یہ نقطہ نظر اس عمومی نقطہ نظر اور قومی مقاصد کے بننے میں اپنا کردار ادا کر سکے، جس کے نتیجے میں ہم بطور کامیاب قوموں کی کمیٹی میں فخر کے ساتھ
سروائیو کرنے کے لائق ہو سکیں. شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. بات آج ہم کر رہے ہیں والدین کی اور والدین کے رول کی، کیونکہ ایک بچہ جو ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی بنیاد دین پہ رکھی جاتی ہے، اس کو شروع سے اللہ کا نام سننے کو ملتا ہے، اذان اس کے کانوں میں آتی ہے، سنت کے مطابق اس کو بہت سے معاملات پیدا ہونے سے آنورڈز کرائے جاتے ہیں. پھر کیسے یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ نوجوان ہوتا ہے، تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ خدا کے کانسیپٹ کو، اللہ کے وجود کو ہی انکار کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے ایسے سوال اٹھاتا ہے کہ سب پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ والدین کو بچپن سے کیا ایک رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. تو اسامہ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ پہلی درس گاہ ہیں، یعنی ہم سوسائٹی کو اور اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹی کو، ٹیچرز کو بلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے اپنا کردار کیسے ادا کیا. اب اس میں میرے پاس بہت سی سچویشنز ہیں جس میں میں چاہوں گی کہ آپ مجھے انپٹ دیں. جیسے پہلا تو سوال میرے دل میں اور دماغ میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ کیا ہو گیا، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا جب والدین نے کہا نماز پڑھو، بچہ اٹھا چپ کر کے نماز پڑھ لی، قرآن کا وقت ہے قرآن پڑھ لیا، سو جاؤ سو لیا، چلو جاؤ کالج اسکول خاموشی کے ساتھ چلے گئے. جی ابا حضور، دل میں بے شک کڑن ہو رہی ہے لیکن جو کچھ والدین نے کہا وہ خاموشی سے سنا اور وہ کرنا شروع کر دیا. لیکن آج کے دور میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو وہ اپنی مرضی، اپنی بات منوا کے ہی رہتا ہے، چاہے وہ آئس کریم کھانی ہے، چاکلیٹ کھانی ہے، کھلونا لینا ہے. والدین کی گرپ جو ہے وہ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ والدین کی گرپ واقعی کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا ایک ریزن، ون آف دا ریزنز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے بہت زیادہ اپنے بچوں کو میڈیا کا ایک شوقین بنا دیا ہے نا، اور میڈیا میں پھر صرف یہ نہیں کہ ٹی وی بلکہ یہ جو گیمز ہیں، ویڈیو گیمز اور ایکس باکس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور ان میں بچے سیلف انوالو ہوئے رہتے ہیں اور بچہ بیسیکلی ہوتے ہی سیلف انوالوڈ ہے کہ وہ چیز جو بس اسی کو توجہ دے، تو اس کی گیم تو صرف اس کو توجہ دے رہی ہوتی ہے اور وہ اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کا کہنا بھی مان رہی ہوتی ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ، وہ ایک پورا اس کی پوری دنیا آباد ہو جاتی ہے. اس دنیا سے وہ بچہ نکلنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور وہ اینٹی سوشل بھی ہو جاتا ہے اور وہ پھر تھوڑا ماں باپ کے جو باتیں ہیں ان کو ریزسٹ بھی کرتا ہے. ہم لوگوں کا جو بچپن تھا، ہم لوگوں کو اتنے باہر سے اتنے اسٹیمولس نہیں آ رہے ہوتے تھے. ہمارے لیے ہماری والدین کی بات ہی وہ بات ہوتی تھی جو ہم نے مانی، وہی ہماری دنیا تھی، وہی ہماری دنیا تھی. اب بچوں کی دنیا بہت براڈ ہو گئی، اس بات کو پیرنٹس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کئی دفعہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ میں بہت ٹرائی کرتی ہوں لیکن بچہ بات ہی نہیں سنتا. اور وہی بات ہے کہ اگر وہ 5 سال کا ہے یا 8 سال کا ہے، وہ بات نہیں سن رہا، تو جب وہ 18-19 سال کا ہوگا تب کیسے بات سنے گا؟ اس عمر میں تو ویسے ہی بچوں کے اندر ایک مزاج میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس ایشو کو کیسے ٹیکل کیا جائے کہ جی وہ بات نہیں سنتا؟ مائیں کئی دفعہ کہتی ہیں میں اس کو 100 دفعہ بتاتی ہوں نماز پڑھو، اور میں نے 7 سال پہ اس کو نماز شروع کروائی تھی، نہیں پڑھتا، منہ بناتا ہے اور ادھر سے ادھر کمرے میں چلا جاتا ہے، یا جلدی میں پڑھتا ہے، جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھتا. تو یہ کیسے ایٹیچیوڈ جو ہے وہ آتا ہے؟ وہ ماں ضرور یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک تو صرف یہ انٹریکشن ہے نا کہ ماں بچے کو کہہ رہی ہے نماز پڑھو اور بچہ نہیں پڑھ رہا، اس کے علاوہ ارد گرد ماں نے بچے کو کیا ماحول دے رکھا ہے. وہ ماحول بچے کے اوپر ضرور اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے کہیں نہ کہیں سے یہ ڈیفائنس کیچ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ماں کہتی ہے کہ دیکھیں نا، وہ اب اگر اس کی دادی ہیں، پھپھو ہیں، چاچا ہیں، اکثر بلیم سسرال کو جاتا ہے. حالانکہ میکے میں بھی بہت سے لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ٹپیکل جو آنسر آتا ہے وہ بتا رہی ہوں کہ جی اب میں کیا کروں، جی میں نے تو بچے کو کہا کہ اٹھو نماز پڑھو، یا میں نے تو بچے کو کہا کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا، یہ تمہیں مل سکتا ہے، یہ نہیں مل سکتا، تو انہوں نے کہا رہنے دو، بچہ ہی ہے. تو وہ سپوائل کر رہے ہیں بچے کو. کئی دفعہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں وہی ناچ گانا سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ کیا کیا جائے؟ نہیں، اس پر پھر کسی سٹیج پر سٹینڈ لینے کی تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ذرا بات آرام سے، پیار محبت سے کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ ان کی عزت میں فرق آئے. جی، تو کیونکہ بچہ کیا ان کو کہا جا سکتا ہے، جیسے آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ گرینڈ پیرنٹ سے بات کی جا سکتی ہے، تو کیا ان کو کہا جا سکتا ہے مثلا ساس بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کہیں امی دیکھیں آپ نا ان کو نماز کے لیے کہا کریں، دیکھیں جب آپ ان کو نہیں کہتی تو یہ نہیں پڑھتے، اور دیکھیں اللہ کا حکم ہے اور ہمیں ان کو اچھی بات سکھانی چاہیے. کیا ایسے بات کی جا سکتی ہے؟ پیار کی ٹون میں سے تو کی جا سکتی ہے نا. اور اگر ساس نے آگے سے جواب دے دیا کہ اچھا تم ہمیں سکھاؤ گی،
اور تم ہمیں بتاؤ گی کہ ہم دین کے اوپر کیسے کریں, اور تم سمجھتی ہو کہ ہم کافر ہیں اور ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے. صبر حوصلے سے برداشت کریں. بعض اوقات کی چیزوں کو نا تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر دینا ہوتا ہے. اگر اس طرح کے ریئیکشن کا جواب نہ دیا جائے نا تو پھر ریئیکٹ کرنے والے کو خود تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا سمجھ آنے لگ جاتی ہے. صحیح. لیکن اگر آگے مزید ریئیکٹ کیا جائے تو پھر تو وہ چیز لڑائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. بالکل. تو اور کئی دفعہ یہ لڑائی جو ہوتی ہے یہ باڈی لینگویج سے ایک خاتون جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہیں, وہ بھی نہیں دینی, وہ بھی نہیں دینی. ان کے ساتھ اسی طرح اٹھنا بیٹھنا ہے. وہ بہرحال ایک ایسے مقام پر ہیں کہ آپ ان کو روڈ نہیں ہو سکتے آپ ان کے ساتھ, کیونکہ یہ روڈنس بھی بچہ کیچ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا, بچوں کی تربیت کرنا. اب ایک اور بھی سچویشن آ جاتی ہے کہ بچے سننا ہی نہیں چاہتے, اور خاص طور پہ جب بچے ٹین ایج کی طرف چلے جاتے ہیں تو جیسے والدین ان کو کوئی بات بتانا بھی چاہیں, ایک جملہ بھی بولنا چاہیں, وہ فوراً کہتے ہیں پلیز موم ڈیڈ اسٹاپ یور لیکچر, ہم نے نہیں سننا. کھانا پکڑتے ہیں اور اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اگر کوئی ماں باپ بات بھی کرنا چاہیں تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا سوئچ ہی آف کیا ہوا ہے. ایسی سچویشن میں ماں باپ اپنے بچوں کی کیسے رہنمائی کریں؟ دیکھیں, یہ سچویشن کوئی ایک دن میں نہیں بنی. یہ سال ہر سال کے پرووائڈڈ ماحول اور پرووائڈڈ جو ماں باپ کا اور اپنے بچے کا ریلیشن شپ ہے نا, یہ اس وجہ سے یہ سچویشن ایوالو ہوتی یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دم پتا چلا کہ میرا بچہ تو اتنا ڈیفائنڈ ہو گیا. صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سے بہترین چیز اچھی تربیت ہے. صحیح. اور ہمارا دین بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور مجھے بڑا احسن ادب سکھایا. پھر اسی طرح سے ماں کا جو رول ہے, ماں کا جو اللہ تعالیٰ نے 3 درجے بلند رکھا ہوا ہے اجر, باپ سے بھی زیادہ, تو اس کی رسپانسبلٹی بھی پھر زیادہ ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ ماں کو جو کا لفظ ہے اس میں وہ مرکز ہوتی ہے, وہ ایک لیڈر ہوتی ہے, اور اسی طرح سے وہ ایک مقصد کا بھی کے اندر معنی آتا ہے نا اس روٹ ورڈ کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی ذمہ داری اگر ایک ماں شروع سے اس نے سمجھ لی, کیونکہ ماں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ بچہ جب اس کے پیٹ میں پلتا ہے تو وہ شاید 18 ویکس پر اس کی سماعت شروع ہو جاتی ہے, وہ سننا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ تو اس وقت سے اس کو سٹیمولس دے سکتی ہے. بالکل صحیح. وہ سوسائٹی بن جاتی ہے اپنے اس بچے کی, اس کے علاوہ اور کوئی سوسائٹی ہے ہی نہیں اس وقت. لیکن یہاں سے میرا اگلا سوال آ جاتا ہے کہ آپ نے ماں اور باپ کے رول کو تو ڈیفائن کر دیا. اب ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں بہت بے بس ہو گئی ہوں, میرے پاس گھر کا اتنا کام ہے, میں نے بچوں کے اوپر بھی سارا فوکس کرنا ہے, میں کا سسرال بھی دیکھنا ہے, اور ان میں سے بعض خواتین آج کے دور میں جاب بھی کر رہی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ مسئلہ پتہ یہ ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے. میں ہاں بولتی ہوں تو وہ نہ بولتے ہیں, میں نہ بولتی ہوں تو وہ ہاں بولتے ہیں. اکثر وہ یا ٹاک شو دیکھتے رہتے ہیں یا اپنی ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں, بالکل ان کی توجہ نہیں ہے بچوں پہ, اور اس وجہ سے میرے بچے جو ہیں وہ دین کی طرف نہیں آ رہے. اس سچویشن میں آپ کیا کہیں؟ یہ اصل میں ہم بلیم گیم میں زیادہ پڑ جاتے ہیں. تو ایک تو اس کو نہیں کرنا چاہیے, یہ اخلاقاً درست نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی اور طرح سے رسپانسبلٹی بنائی ہے, باپ کی اور طرح سے بنائی ہے. باپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے تربیت کرنا, لیکن ماں کی بھی ہے. ماں کا جو لفظ ہے وہ سے نکلا ہے, اور مرکز کو کہتے ہیں, لیڈرشپ کو کہتے ہیں, پرپس کو کہتے ہیں. تو یہ سارا کچھ, یہ سارا رول تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. تو ایک چیز جو ویسے میں ٹپ تھوڑی سی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹائم ٹیبلز بنائیں صحیح, تو ٹائم بہت ہوتا ہے اور ہر چیز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ پھر چیزیں ہیں کہ جو ہم ویسے جو اگنور کرتے ہیں, جو کہ ہماری زندگی میں برکت لاتی ہیں اور ہمارے وقت میں برکت لاتی ہیں, وہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے. قرآن کا پڑھنا, قرآن کی ناظرہ تلاوت. آپ کے بچے آپ کو قرآن کی ناظرہ تلاوت کرتے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا بڑا سوسائٹل سٹیمولس ہے بچے کے لیے, بچے کے نرم ہونے کے لیے, بچے کے فرمانبردار ہونے کے لیے. لیکن اگر ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں تو یہ سب کچھ کر رہی ہوں لیکن میرے ہسبینڈ کیونکہ نہیں کرتے, تو اسپیشلی وہ لڑکوں کے بارے میں کہتی ہیں, اور جب وہ ذرا بالغ ہونا شروع ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے تو میں نے کسی حد تک بچے کو کنٹرول کیا, لیکن کیونکہ والد نہیں کر رہے تو وہ نہیں کرتا. اچھا, اسی طرح کئی والد بھی کہتے ہیں کہ میں دین چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں نے ایک پوری باؤنڈری دی ہوئی ہے کہ آپ دین کو نافذ کریں, لیکن کیونکہ میں تو کام پہ ہوتا ہوں تو میری بیوی جو ہے وہ بہت مٹیریلسٹک ہے, سوسائٹی کا پریشر لیتی ہے, جھنجھلائی رہتی ہے, وہ بچوں کی تربیت نہیں کر رہی. اب یہ دونوں سینیریو ہیں, اس میں ایک سپاؤز کر رہا ہے
دوسرا نہیں کر رہا, تو اس کو کیسے آپس میں وہ پھر اس کو سیٹل ڈاؤن کریں, کیسے سمجھایا جائے؟ ان کو بہرحال ان کی کوئی اگر کاؤنسلنگ اگر کوئی کرے یا اگر کوئی سننے کو تیار ہو, تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ان کو یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسل کے لیے بہت مشکل پیدا کر رہے ہیں. کیونکہ بچے جو ہیں وہ جس کنفیوژن کا شکار ہوں گے وہ تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے, کچھ سال گزریں گے تو سب سے زیادہ اس کے نیگیٹو اثرات آپ پر پڑیں گے. بالکل. تو یہ جو پیرنٹس کی آپس کی ناچاکی یا اس کو ڈفرینس آف اوپینین کہہ لیں اور اتنا پھر وہ سامنے نظر آنے لگ جائے اور بچے کی کھینچا تانی شروع ہو جائے, تو یہ ایک پیرنٹس کو ہی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہاں پہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی, آپ دیکھتے ہیں کہ سنگل پیرنٹس بڑھ گئے ہیں, ڈیورس ریٹ زیادہ ہو چکا ہوا ہے, اور وہی بات ہے کہ ڈومیسٹک ابیوز بھی ہے, اور یہ جو ناچاکی کی کیفیت ہے یہ بہت نظر آتی ہے گھروں میں, رہ بھی رہے ہیں تو کھچے کھچے سے رہ رہے ہیں. اس میں کیا ایشو ہے جو کہ والدین کے درمیان ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بجائے اس کے کہ وہ بچوں پہ توجہ دیں وہ اپنے آپ میں ہی لگے رہتے ہیں؟ اپنی ایگو بہت بڑی کر لیتے ہیں بعض اوقات پیرنٹس جو ہے نا, آپس کے کوئی بات, کوئی ڈفرینس آف اوپینین, کوئی جھگڑا پھر چھوڑنا بھی تو ہوتا ہے نا. صحیح. اور بعض اوقات پھر بچے جو ہیں ان کی جو کنسیڈریشن ہے کہ ان کی وجہ سے ہم گھر کا ماحول کو اچھا کریں تو وہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتی ہے. تو پیرنٹس کا تو پیرنٹس کی ڈکشنری میں تو سیلفشنس کا اور ایگو کا اور یہ تو لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ چیزیں بچوں کو بہت نیگیٹو اثرات دیتی ہیں. میں نے جب یہ تھیسس کیا تھا تو اس کے ایک ڈائریکٹر ہیں ایک اسلامک اسکول کے, تو ان سے بھی میں نے انٹرویو کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب بھی کوئی بھی بچہ اسکول میں دیکھا ہے نا کہ وہ اگریسو ہو رہا ہے یا وہ کوئی ان یوزول بیہیویئر شو کر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں 100% آف دا ٹائمز جب ہم نے پیرنٹس کو بلایا ہے تو گھر میں کوئی چیز جو ہے وہ اوپر نیچے ہوئی ہوئی ہوتی ہے جس سے بچہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے اور وہ اسکول میں بھی ایسے بیہیو کرنے لگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹنگ کا ایتھیزم کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو حدیث سارا بلیم ہی پیرنٹس پہ لگا رہی ہے. اس کے والدین اس کا دین بدل دیتے ہیں, اس کے والدین اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ حدیث تو دین بدلنے کا سارا جو ذمہ ہے, ذمہ دار ہے, وہ والدین کو ٹھہرا رہی ہے. ایک ماں کا کیا فوکس ہونا چاہیے؟ کیونکہ ماں کے ساتھ بہرحال بچے زیادہ وقت گزارتے ہیں اور ان کی اٹیچمنٹ زیادہ ہے, جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 گنا ماں کا زیادہ حق رکھا گیا ہے, تو ظاہر ہے کہ 3 گنا ماں پہ ذمہ داری بھی زیادہ پڑ جاتی ہے. تو کیا ایک ماں کا فوکس ہونا چاہیے اس سلسلے میں بچپن سے لے کر جوانی تک؟ دیکھیں, اصل جو ایک باٹم لائن ہے فوکس کی وہ تو یہ ہے کہ میرا بچہ دنیا اور آخرت کی ہر حسنہ ہر بھلائی پائے, اور یہی خواہش ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بچہ صرف دنیا پائے. صحیح. آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے جب اولاد بھی مانگی ہے نا, انتہائی بے اولادی کے سال ہا سال کی بے اولادی, اور بڑھاپے میں بھی جب دعائیں مانگی ہیں جیسے زکریا علیہ السلام نے مانگی ہے, تو صرف یہ نہیں مانگا ڈیسپریشن میں کہ بس مجھے اولاد دے دے. مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے نبی دے جس کو تو اپنی پسند کا انسان بنائے. یعنی ایک پورے اپنی سوچ کو اپنی چاہت کو اللہ کے تابع کر دیا. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کرتے ہیں الحاد کی, ایتھیزم کی, اور اس میں والدین کا رول. کیونکہ بچے جب بگڑتے ہیں اور بھٹکتے ہیں تو سب سے پہلے انڈیکیٹرز جو ہیں گھر میں ماں باپ کو ملتے ہیں, لیکن یہ اس صورت میں ہے جب والدین فوکس ہوں. تو اسامہ میرے ساتھ ہیں جن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں. جی, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم پیرنٹل رول کی بات کرتے ہیں تو ہم کہاں فیل ہو گئے, ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے تھا, اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ کچھ والدین ایسے ہوں گے جو اب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں, تو کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, پھر وہی بات کہ ہم ذرا تاریخ کو دیکھیں اور ہم اپنے سیرہ اور صحابہ صحابیات کی تاریخ کو دیکھیں. تو اگر ہم ماؤں کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلی جو ماں ہم دیکھتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ انہوں نے کیسے تربیت کی کہ وہ کیسی وہ 4 بیٹیاں تھیں, اور جن میں سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ جو انسانوں میں کامل لوگ ہوئے ہیں,
ان میں بھی وہ شامل ہیں. اچھا مجھے بہت زیادہ یہ فیسینیٹ کرتا ہے کہ ماشاءاللہ ایلیٹ کلاس سے تھیں, بہت پیسہ بچوں نے دیکھا بچپن میں, اور وہی آنے کے بعد جو پورے حالات بدلے, دین بدلا, اپوزیشن آئی, لیکن ایک بچہ جو تھا, ایک بھی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کیوں ہو رہا ہے, اور دین کی وجہ سے ہم پہ مشکلات آئیں. ہمیں دین کی وجہ سے مشکلات آئی ہیں, اور ان کو تو آئی ہی دین کی وجہ سے ہیں. بالکل, اس کے تو علاوہ اور کوئی ریزن تھا ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی ان جنرل بڑی تعریف کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں, کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بہت محبت سے ٹریٹ کرتی ہیں, بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں, اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے, اور اپنے بچوں کی یعنی ایک ہیپی ہاؤس ہولڈ دیتی ہیں, ہیپی پروٹیکٹڈ سیکیور ہاؤس ہولڈ دیتی ہیں. یہ ماں کرتی ہے. صحیح. پھر آپ دیکھیں کہ صحابیات کے کردار میں جو ام سلیم تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو اپنا 10 سال کا بچہ لے آئیں. شی واز ویری کلیئر کہ میرے بچے کا اب فیوچر ادھر ہے. بالکل صحیح. ان کو کوئی اس میں نہیں تھا کہ میں اس کو کہیں اور لے جاؤں یا کوئی اور تجارت سکھاؤں یا کوئی یہ کمائے. وہ لے آئی, اور بائی دا ایج آف 10 years ان دوز ٹائمز انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا آتا تھا, ماشاءاللہ سکھایا ہوا تھا. اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ وہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچا. صحیح. پھر اسی طرح سے اور بھی ایک جو صحابی تھے کہ جب ان کو مسیلمہ کذاب نے جب ایک ایک ان کا عضو کر کے کٹوایا ان لوگوں نے اور شہید کیا, تو ان کی ماں کو پتہ چلا, صحابیہ تھیں, تو انہوں نے کہا میں نے اسے اسی دن کے لیے تیار کیا تھا. یہ جب میں نے پڑھی تھی نا کہانی, تو مجھے اتنی زیادہ اس ایک جملے نے اثر کیا تھا کہ وہ کہتی ہیں میں نے اسے اسی دن کے لیے تیار کیا تھا. یعنی پوری ایک کانشیس ایفرٹ ایک ماں نے ساری زندگی لگائی ہے, تو ایک انسان جو ہے وہ اس ایمان کے لیول تک پہنچتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا آج کے پیرنٹس پہ ہم آ جائیں, یہ واقعات سنتے ہیں, یہ موٹیویشنل جو باتیں سنتے ہیں, لیکن ہمارے والدین کے آج کل کے کیا فیئرز ہیں, یا تو وہ خود ہی دین سے پٹ آف ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے جی فلاں کو دیکھا تھا اور جی دین میں یہ نہیں ہے اور ایسے نہیں ہے, یا وہ بچہ جو ہے وہ کہتے ہیں وہی باغی ہو چکا ہے, یا ان کو یہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو زیادہ دین سکھایا تو وہ دنیا میں مس فٹ نہ ہو جائے. وہ چاہتے ہیں دین ایسا ہو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سیلنگ ان 2 boats, کہ ایک قدم ادھر بھی ہے ایک ادھر بھی ہے, دنیا میں بھی وہ صحیح رہیں اور دین بھی چلیں, کچھ سیکھتے رہیں. اس کنفیوز سٹیٹ میں ہم کیسے دین سکھا سکیں گے, کیسے بچے کو کلیئرٹی دیں گے؟ پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اگر ہم نے اپنا طرز عمل نہ بدلا, وہ شعر ہے پتہ نہیں کسی شاعر کا کہ لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی ہے. پھر ہم اپنی آگے نسل در نسل یہ چیز جو ہے یہ چھوڑ کر جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسے کسی ایک انسان کی گریک فلاسفرز میں سے ایک کوئی تھاٹ ڈاکیومنٹ ہوئی تو ہزاروں سال بعد تک ابھی تک وہ ویسی کی ویسی چلی آ رہی ہے, اس سے کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اور صرف وہ گریکس تک ہی اب نہیں رہی, نہیں وہ بالکل پوری دنیا میں جو ہے وہ آگئی دنیا میں. اور آپ دیکھیں اس والے اب تو یہ سوشل میڈیا بہت تیز ہو گیا, لیکن اس وقت بھی آپ وہ روم میں پہنچی, روم سے پھر آگے ساری دنیا میں یہ گئی ہے. اچھا یہ جو ایک ٹرینڈ ہے, مطلب ہم نے بچپن سے بچے کو اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع اور اطاعت سکھانی ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو لنچ باکس سے لے کر گھر کی تھیم تک, کمرے کی تھیم تک جو ہے وہ جا رہی ہے کسی نہ کسی کارٹون فگر کے اوپر, یا ایسے جو لادین ہمارے سامنے فرعون کے سٹیچوز لوگوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اور مائیں بڑی پراؤڈ ہوتی ہیں, بہت خوش ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کو یہ سب چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, ایسی تھیم پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں. اس وہ بات ہے کہ ایٹیچیوڈ کو کیسے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ماؤں کو ہم کیسے اویئرنیس اس بات پہ دے سکتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر چیز پر پھر مائیں یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ تو پھر ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. میں نے ایک او لیول کی اسلامک اسٹڈیز ٹیچر سے انٹرویو کیا تھا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیرنٹس آر لیسٹ پشڈ, ان کو اس بات کا کوئی فکر ہی نہیں. وہ جن سکولز میں پڑھا رہی تھیں, 3 ڈفرینٹ سکولز میں پڑھا رہی تھیں, انہوں نے کہا کہ موسٹلی بچوں کو نماز تک نہیں آتی ہوتی. صحیح. تو اگر پیرنٹس کا یہی وہ رہا نا طریقہ, تو پھر یہی تو نسلوں کی بربادی کا, اور یہی تو وہ طوفان ہے کہ جس میں سب سے پہلا بند جو تھے نا پیرنٹس, وہ اگر ٹوٹ گئے تو پھر باقی بند جو ہیں وہ بڑے آرام سے ٹوٹ جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو اپنے آپ کو ہوش دلانے کی ضرورت ہے. اچھا, اور اگر ایک بچہ مانگتا ہے کہ وہ میں نے اپنے دوست کا اسکول میں دیکھا تھا ایسا لنچ باکس, یا
کوئی رشتہ دار ہے یا کزن ہے یا کسی کے گھر ہم گئے ہیں اور ان کے یہ تھیم تھی, مجھے بھی وہ چاہیے, تو پھر پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں سے کیسے بات کریں؟ پیار محبت سے سمجھائیں بچوں کو, اور اس کا سبسٹیچیوٹ دیں بچوں کو. لنچ باکس چاہیے نا اس کو اس سے بہتر دلا دیں. صحیح. یہ نہیں ہر چیز پر آپ بچے کو محروم کر کے اور ڈسپلن کر کے اور لیکچر دے کے آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں جو بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ پیار ہی پیار, اور پیار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کچھ سکھا دیا ہے. نبی ہاتھ بھی روکا, کھانے سے بھی منع کیا بالکل, لیکن یہ کہ کہیں وہ ایسا نہیں نظر آتا کہ کوئی مار پیٹ ہے, سختی ہے, یا وہ بچہ کہتا ہے اب میں نے کھانا ہی نہیں اور میری انسلٹ ہوگی. نہیں, بالکل وہ بلکہ دنیا جہان کو سب کو بتا رہا ہے کہ مجھے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اچھا, بچے کیوریس بھی بہت ہوتے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ کئی دفعہ والدین جو ہیں یہ جو بچوں کے اندر تجسس کا مادہ ہے اس کو بہت کرش کر دیتے ہیں, اور کیونکہ وہ خود ڈرتے ہیں, شاید ان کو خود علم نہیں ہوتا. تو بچوں کی کیوریوسٹی جو ہے کس حد تک اس کو بڑھانا چاہیے یا اس کو اجازت دینی چاہیے, کہاں پہ اس کو سمجھا دینا چاہیے کہ یہاں بیٹا رک جاؤ؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر ہم سوچ کو شروع سے چینلائز کریں گے تو وہ سوچ جو ہے ہمیں دین کے دائرہ کار میں رکھے گی, اس باؤنڈری میں رکھے گی نا. تو یہ کیسے بچوں کی تربیت کی جائے؟ وہ ان کی کیوریوسٹی جو ہے اس کو ویلکم بھی کرنا چاہیے, اس کو ڈائریکشن بھی دینی چاہیے, جیسے آپ نے کہا نا چینلائز. تو وہ پھر جس وقت بچے آپ کے قابو میں ہے نا, وہ جو ایج ہے, اس ایج میں ان کو ضرور ہی کیوریس ہونے دینا چاہیے. اور پھر آپ ان کو ان کے سوالوں کے, آپ کے اندر اتنی ماؤں کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کتنی پیشنس ہی نہیں رہ گئی. وہ اپنے کام, اپنی فیس بک, اپنا فون, اپنے پارلر, اپنی شاپنگ, اپنے کپڑے, وہ ہر چیز کے اندر اتنی زیادہ ہے. میں نے کسی کا پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جب بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو ڈونٹ ایون لک ایٹ یور فون جو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. بچے اس کو بھی پرسیو کرتے ہیں کہ ماں کو اب جلدی پڑی ہوئی ہے کہ میری بات ختم ہوئی اور میں فوراً اپنا فون جو ہے نا دوبارہ سے میں اٹھاؤں. تو اپنے اندر یہ پیشنس پیدا کریں, آپ کے بچے آپ کا سرمایہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اسکولنگ پہ ہم آ جاتے ہیں بچوں کی, کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر اسکولنگ میں صحیح فیصلہ ہوگا تو آگے جانے تک جو ہے پھر فیصلے انشاءاللہ صحیح ہوتے جائیں گے. تو اسکول کا انتخاب کیسے کریں؟ آئیڈیل تو یہی ہے کہ ہم اسلامک اسکول میں ڈالیں, لیکن بہت سی جگہوں پہ اسلامک اسکول اویلیبل نہیں, یا کچھ شہروں میں جو اسلامک اسکول ہے وہ ایک ہی ہے, پورا شہر تو اس میں آ نہیں سکتا, سما نہیں سکتا. تو کیسے فیصلہ کیا جائے کہ اگر اسلامک اسکول ہمیں کوئی نہیں مل رہا یا ایون اسلامک اسکول بھی مل رہا ہے تو ہم کیسے اپنے بچوں کے لیے فیصلے کریں؟ پھر تربیت گھر میں کریں. آپ بہت زیادہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے بچے کی تربیت کرنے کی. اتنا سا بچہ ہوتا ہے 2.5 سال کے, اب تو ایک دفعہ پری اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں بچے, تو آپ اور اب تو بلکہ کئی بچے تو ڈے کیئر میں جانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ مدرس جاب کر رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو, چاہے ڈے کیئر بھی اگر چننا ہے اور چاہے اسکول چننا ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے ضرور کہ کنٹمپریری ایجوکیشن بھی بچے کی اچھی ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی بالکل ہی اسکول اپنے آپ کو دین کی باؤنڈریز میں سے نکالے ہوئے ہے, تو پھر چاہے آپ اس کو افورڈ بھی کرتے ہیں اور چاہے وہ بہت زیادہ ایلیٹ کے لیول پر بھی آتا ہے, تو پھر ذرا سے کم پہ بھی راضی ہو جائیں, کیونکہ دنیاوی ایجوکیشن بہرحال امپورٹنٹ بھی ہے لیکن دین سے زیادہ اور ایمان سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ, کیونکہ میں کچھ ایسے اسلامک سکولز کو بھی جانتی ہوں جن کا چیلنج یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس ہے کہ بچے کی تربیہ کریں, لیکن وہاں پہ بھی جب پیرنٹس داخل کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی انگلش بھی A1 آپ بولیں اور عربک بھی پوری سکھائیں اور دین بھی پورا پڑھائیں اور دنیا میں بھی فٹ ہونا سکھائیں. تو وہ کہتے ہیں وہ اتنا پرفیکٹ پیکیج مانگتے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہوتا. اب آگے ہم آ جاتے ہیں کہ جب رول ماڈل کی ہم نے بات کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اطاعت اور اتباع, یہ کیسے بچوں کے اندر پیدا کی جائے؟ کیونکہ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ جب میں کالج یونیورسٹی لیول پہ جا کے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتی ہوں تو ان کے پاس کوئی واضح سوچ نہیں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہاں ہمارے آخری نبی ہیں, ہم نے ان کی عزت کرنی ہے, بس دیٹس اٹ. لیکن ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. ایک بھی سیرت کی کتاب ان بچوں نے نہیں پڑھی ہوتی, چھوٹی سی 100 صفحے کی بھی نہیں پڑھی ہوتی. اور انہوں نے پھر سوسائٹی سے کوئی اگر سوالات ان کو آتے ہیں, کوئی اگر ان کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے, جیسے ایک بچہ تھا جس نے مجھے یہ کوشچن کیا تھا کہ جو بنو قریظہ کا واقعہ ہے تو اس میں وہی جو ساری ایک اورینٹلسٹ کی طرف سے ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ یہ سلاٹر تھا اور یہ
کیوں ہوا, تو میں نے کہا اچھا میں تمہیں سیرہ پڑھاتی ہوں. تو میں نے اس کو شروع سے لے کے آخر تک پوری سیرہ پڑھا دی. صحیح. اور لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ بچہ مان گیا اور آ گیا اور بیٹھ گیا, تو وہ منوانا بھی خیر آپ کا اپنا ہی بیسیکلی کام ہوتا ہے, چاہے آپ کو کچھ انسینٹیو دے کر بھی منوانا پڑے. تو سیرہ پڑھائیں ایز ارلی ایز پاسبل. جب بچہ آپ کا تھوڑا یہ کوگنیشن اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے, تو کہانیاں جو آپ نے سنانی ہے نا, بیڈ ٹائم سٹوری ایک اتنی اچھی چیز ہے. اور بچوں کو ریڈنگ خود کر کے دینا اور پھر ان کو ریڈنگ کی عادت ڈالنا, یہ اتنا زیادہ ایجوکیشنل ہے کہ یہ ایک پریکٹس تھی جو ہم نے چھوڑ دی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم لوگوں کا تو یہ تھا کہ ایک ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ نیند ہی نہیں آتی تھی کہ کتاب کے بغیر, تو کہ جب تک اینڈ میں 1-2 صفحے نہ پڑھیں سونے سے پہلے. لیکن اب تو ایسا نہیں ہے, اب تو کوئی بس فون دیکھتے دیکھتے, فیس بک دیکھتے دیکھتے اتنی سطحیت آ گئی ہے ہماری سارے ایکسپوئر کے اندر, کوئی ڈیپتھ ہی نہیں رہ گئی. تو بچوں کو ایز ارلی ایز پاسبل صحابہ, صحابیات, قصص الانبیاء, سیرہ یہ پڑھائیں. وہ ایسے ان کے اندر وہ بیٹھے گا نا, جیسے کچی مٹی میں ایک وہ سانچہ بن جاتا ہے, ایک ڈیزائن بن جاتا ہے, پھر وہ ہٹتا نہیں ہے. جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی, اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر ہمارے والدین کو جہاں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو, وہاں اگر ہم اپنے بچوں کو کسی لیول پہ یہ سکھائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا رویہ, بیوٹیفل میٹر. اگر ہمارے بچوں نے یہ سیکھ لیا تو کیا ہوگا, وہ اللہ کی جو ہے عبادت کرنا جانیں گے اور والدین کی بات سننا جانیں گے. اور یہی ایک امپورٹنٹ ایک ہمارے لیے چیلنج ہے جو آج کے دور میں اگر ہم اس کو اون کر لیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے ماں ہونے کے ناطے, باپ ہونے کے ناطے, تو ہم دیکھیں گے کہ اس سے معاشرے میں جو ہمارے بچے ہیں وہ بھٹکنے سے بچ سکیں گے. اور ساتھ ہی میں پروگرام کے اختتام پہ پہنچتی ہوں, آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh